फवाद चौधरी साहब इतने सादा हैं कि जो सऊदी अरब इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे पहले हुआ था, उसी के सफ़ीर को कह रहे थे कि वो बादशाह सलामत को ज़रा इत्थे ज़रा टेंशन देन इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में जो सहाफ़ी हैं या यूट्यूबर्स हैं, इनके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। स्विट्ज़रलैंड के एक बहुत अमीर कबीर उन्होंने किट्स कैंसर टेस्ट के लिए कि आप घर के अंदर ही कैंसर टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। जिन दिनों शौकत खानम साहबा बीमार थीं, पाकिस्तान में उनका इलाज हो रहा था, उन्हीं तारीखों में इमरान खान साहब ने लंदन वाले अपने फ्लैट खरीदे थे। दानिश स्कूल, वो जो कामयाब स्टूडेंट हैं इन इदारों से फारुल तहसील, तो ये मुलाकात हमारा ये ख्याल था जब हमें पता चला तो ये तो नवाज शरीफ साहब के साथ बनती है, लेकिन ये मुलाकात शहबाज शरीफ साहब के साथ करवाई गई। 2-3 दफा उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया। अबू धाबी के बादशाह ने उनसे ये कहा कि पाए ना प्लीज मेरे सामने उनका नाम ना लें। मोहम्मद बिन सलमान का हाल जो है वो कज़ाफ़ी से भी बुरा होना, लोगों ने पकड़ पकड़ के मारना है इनको। उन्होंने कहा चलो जहाज फारग करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2-3 खबरें बड़ी हैं और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। और एक तो फवाद चौधरी साहब ने इंतखाबात में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने फ़राइज़ पूरे अदा नहीं कर सक रहा। मुझे ये नहीं, उनके इल्ज़ामात हैं इसके ऊपर। तो वैसे तो उनको किसने कहा था कि वो मुखबरियाँ करते फिरें, मुखबरियों से ज़्यादा वो साजिशें करते फिरें और सऊदी सफ़ीर के साथ मिलके उनको कहते फिरें कि जी कि आप साथ दें, इमरान खान साहब को हमने बाहर निकालना है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। और सऊदी अरब और अरब अमूमी तौर के ऊपर अबू धाबी के बादशाह सलामत है। कल इत्तफ़ाक़न हमने बात जिस जगह पे ख़त्म की थी वो ये की थी कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अबू धाबी के बादशाह ने इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर वो खुल के बता दिया है। वो किस तरह बताया है वो मैं इस गुफ्तगू में या ये जो सेशन है हम इसमें वो बात करेंगे। मैं और जिस शख्स को उन्होंने कहा है मैं वो नाम भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो यानी फवाद चौधरी साहब की सादगी का आलम ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो शिकायत लगाई थी पहली, वो सऊदी अरब ने लगाई थी कि घड़ी चोर है गाजे ये इमरान खान साहब को। और फिर इमरान खान साहब ने जो उनके जहाज़ में बैठ के उनके ख़िलाफ़ बातें की कि सऊदी हुक्मरानों के ख़िलाफ़, यार वो बादशाह हैं, वो कोई डेमोक्रेट नहीं है, वो वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और फिर पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि वो सऊदी अरब के मतलब कहाँ कहाँ और कौन कौन से वाक़यात गिनवाए जाएँ यानी कि जो दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं, अमेरिका से लेके बरतानिया से लेके जापान, चीन तो खैर नहीं है, मैं वैसे एक जर्मन, जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं, जितने वेस्टर्न डेमोक्रेसी के जो हैं मॉडल्स, वहाँ पर कभी भी सऊदी अरब के अंदर जो है ऑफिशियली डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ नहीं उठी। तो ये पावर पॉलिटिक्स है। तो पावर पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सऊदी अरब को नाराज़ किया था और इतना नाराज़ किया था कि और फिर चीन के साथ तल्लुकात जो थे वो इन्होंने कशीदा कर दिए थे सी पैक लपेटते हुए। तो और फवाद चौधरी साहब इतने सादा हैं कि जो सऊदी अरब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सबसे पहले हुआ था, उसी के सफ़ीर को कह रहे थे कि वो बादशाह सलामत को ज़रा इत्थे ज़रा टेंशन देन इन्होंने। तो वो बादशाह सलामत के बजाय उन्होंने बात किसी और को बता दी पाकिस्तान में। तो ये तो फिर होना था, यानी आप करें 2 नंबरियाँ और आप पावर पॉलिटिक्स में जो थी वो जो भी असूल और ज़वाबत होते हैं वो उसकी खिलाफ वर्जी करें और आप कहें कि आपके साथ डेमोक्रेटिक जो रवैये हैं वो इख्तियार किए जाएंगे, या तो फिर आप डेमोक्रेट हों और फिर आप काम भी उसी तरह के करें, खुद आपका बिलीव हो डेमोक्रेसी के ऊपर, आप करें तो साजिशें और जवाबन आप कहें कि आपके साथ इंसाफ होगा, आपके साथ उसी तरह होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, ये नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जो रजिस्ट्रार साहिबा हैं जजीला असलम, मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि जजीला असलम साहिबा कौन है। और ये एक जो यहाँ पे इमरान ज़दा जज और जनरलों की जो फ़हरिस्त है, ये जजीला असलम उसी फ़हरिस्त में शामिल हैं। यानी ये जज हैं, बेसिकली तो सेशन जज लेवल की ऑफ़िसर हैं और इनको जो सॉफ्ट इमेज के लिए मेरा ख़्याल है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने इनका इंतखाब किया था। पता नहीं उनको पता है कि नहीं पता, ये बाकायदा जो हैं वो इनके बहनोई कोर कमांडर लाहौर रहे
اور وہ بھی عمران زدہ تھے یا عمران زدہ جرنیلوں میں شامل ہیں، اور یہ خود بھی اسی طرح کی ہیں. تو انہوں نے جو صحافی ہیں یا یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے کہ جی کہ ایک ادارے سے ایک صحافی ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیوں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. اور یوٹیوبرز اور پھر وہاں پر ریکارڈنگ، وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ سپریم کورٹ کو، یعنی کوئی اسٹوڈیو تو نہیں ہے نا کہ آپ وہاں پر بیٹھ کے ریکارڈنگ شروع کر دیں گے. نہیں کرنی چاہیے. یہ سینٹیٹی ہوتی ہے اداروں کی، اور ہر ادارہ جو ہے وہ چار دیواری جس طرح ایک کا تقدس ہوتا ہے، اسی طرح اداروں کی جو ہوتی ہے پرائیویسی آپ کہہ لیں، یا ان کی جو چار دیواری ان کی بھی ہے، اس کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے. تو یہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن کیا اس سے اوپن کورٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ مجروح ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر پابندی لگا دیں کہ جی کہ آپ لوگ اندر نہیں آ سکتے، یوں ہوگا؟ میرا خیال ہے پابندی تو نہیں لگی، لیکن بہرحال ایک بندش تو ہے. اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے. میں جو آپ کے ساتھ جو اصل ایشوز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہیں 2-3. ایک ابوظبی کے بادشاہ والی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تیسری بات ایک سوئٹزرلینڈ کے ایک بہت امیر کبیر اور بہت ویل اسٹیبلش بزنس مین جو کینسر یا ہیلتھ کیئر میں کا بزنس کرتے ہیں، اور انہوں نے کٹس کینسر ٹیسٹ کے لیے کہ آپ گھر کے اندر ہی کینسر ٹیسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ ایک طرح سے ہیلتھ کیئر کے اندر ایک انقلاب والی کیفیت ہے کہ جس طرح آپ گھر میں بیٹھ کے بخار چیک کر سکتے ہیں، شوگر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو کینسر سے متعلق کوئی 2-3 قسم کے کینسر ہیں، یہ جو گلے کا ہوتا ہے، مجھے ٹیکنیکل نام نہیں آتے، اور باؤل کا جو ہوتا ہے، اس طرح کے جو کینسر ہیں وہ آپ گھر کے اندر ہی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، ان سے میری گفتگو عمران خان صاحب کے کینسر ہاسپٹل اور اس کے پیچھے جو ایک کانسپریسی بیان کی جاتی ہے کہ یہ تو اسمتھ فیملی نے اپنی میڈیسن جو وہ بناتے تھے کینسر کے مزی مرض کے لیے، اس کے لیے انسانوں کے اوپر ٹیسٹ کرنا ضروری تھا. تو اس لیے انہوں نے یہ ایک لمبی پلاننگ تھی. ویسے بھی جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، اور بڑے بڑے جو کاروباری ہوتے ہیں، جو عموماً دنیا کا زیادہ بڑا کاروبار یہودی جو قوم ہے اس کے پاس ہے، تو وہ بڑی لمبی پلاننگ کرتے ہیں اور بہت، جس کو کہتے ہیں ڈیٹیل میں جا کے پلاننگ کرتے ہیں. تو ایک تیر سے کئی شکار ہوئے. شوکت خانم ایک وہ امیج بلڈنگ ہوئی. آپ مجھے کسی نے یہ والی بات بتائی تھی، میں اس کے اوپر لگا ہوا ہوں کہ جن دنوں شوکت خانم صاحبہ بیمار تھیں، پاکستان میں ان کا علاج ہو رہا تھا، انہی تاریخوں میں عمران خان صاحب نے لندن والے اپنے فلیٹ خریدے تھے. تو یہ ماں سے محبت والا جو ایلیمنٹ ہے وہ شاید بیچنے کے لیے ہے، یعنی وہ امیج بلڈنگ کے لیے تھا. ادروائز والدہ کا علاج باہر کروا لیتے وہ فلیٹ لینے کی بجائے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیا ڈیٹس میچ کرتی ہیں کہ جن دنوں انہوں نے وہ پلاٹ اپنا جو خریدا تھا، انہی دنوں ان کی والدہ کا کینسر کا علاج چل رہا تھا جو انہوں نے فلیٹ خریدا تھا لندن والا. کیونکہ دشمن باتیں بھی بڑی اڑاتے ہیں نا جو سیاسی مخالف ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیاسی مخالفین ہوں، لیکن اس سے متعلق جو تھی وہ بات، چونکہ وہ بھی بزنس مین جو تھے، وہ انہوں نے یعنی کینسر سے متعلق ہی ان کا بزنس ہے، کٹس بناتے ہیں. تو ان سے میری تفصیل اس پر بات ہوئی تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور دانش اسکول اور اس طرح کے جو PEF، یعنی کہ پاکستان میں نواز شریف صاحب کا کیا مستقبل ہے، مریم صاحبہ کیا ہوں گی. اور کیونکہ ایک عام تاثر ہے کہ جی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی. اچھا، اب ایک تھیوری یہ ہے کہ نہیں جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہے ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنے، پہلے وہ وزیر اعظم بنیں گے اور پھر ساتھ میں مریم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں گی. یہ اس طرح کا سین چل رہا ہے. ایک تھیوری یہ پیش کی جا رہی ہے کہ جی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور پنجاب میں علیم خان صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے. تو اب اس تھیوری کو جو ہے وہ بہت بڑی کو مجبوری ہوگی، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور جو پلاننگ چل رہی ہے، یعنی فیصل آباد سے کچھ تعلق رکھنے والے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ کھڑے ہونا ہے اور نون لیگ کو ہرانا ہے.
اور ایک ان کو اچھی خاصی آزاد امیدواروں کی تعداد چاہیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. یہ بات پھیلی ہوئی ہے تاکہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پی ڈی ایم ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو جو وفاق میں حکومت بنائے اس کو کنٹرول کرنا ذرا آسان ہو. تو اگر اس طرح کے کسی کے ڈیزائن ہیں, اگر یہ باتیں کہیں واقعی کسی نہ کسی لیول کے اوپر تھوڑی بہت صداقت رکھتی ہیں, تھوڑی سی بھی, تو سر پھر پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. یہ بات اپنی جگہ کے اوپر لکھ لیں. تو اسی ضمن میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا فیوچر کیا ہے, نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں یا نہیں, اس ایک واقعے سے تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیے گا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک جج ہیں جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے, ان کا یہ پاکستان کی کچھ بڑی شخصیات کے ساتھ, اہم شخصیات کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا. وہ مکالمہ کیا تھا, وہ عمران خان صاحب کے متعلق کیا سوچتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں, یہ میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا. تو نیچے سے شروع کرتے ہیں کہ ایک جج صاحب ہیں, میں نام ان کا چونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نام نہیں بتاؤں گا, اس آفیسر کے ساتھ جنہوں نے میرے ساتھ یہ گفتگو شیئر کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ وہ جج صاحب کے ساتھ ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی. وہ جج صاحب چودھریوں کے بھی بڑے دوست رہے ہیں, قریبی رہے ہیں, بلا بلا بلا. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم یعنی کہ اب ہم کو اب آپ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کو آپ وزیر اعظم بنا دیں, ان کو جیل سے باہر نکالیں اور وزیر اعظم بنائیں. خام خواہ آپ نے سر پیڑ لگائی ہوئی ہے. 6 مہینے بعد اس نے اس کی جو ہے وہ لٹیا اس نے اپنی ڈبونی ہے کہ اس کا کسی نے نام نہیں لینا. تو 6 مہینے میں وہ آفیسر کہتے ہیں کہ میں جج صاحب کا منہ دیکھ رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ہم سے کیا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ واقعات ہوئے ہیں, یہ بندہ کلپریٹ ہے, یہ ثبوت ہیں, اس کا کچھ کریں. اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں اور 6 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنا دیں. بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو صرف یہ پیچھے پھر رہے ہیں ان ججوں کے کہ اللہ کا نام لیں, کوئی انصاف کر لیں, کوئی سیاست پارٹی بازی کو چھوڑ دیں. اور یہ عمران خان صاحب نے جو کچھ پاکستان میں 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا جرم کیا ہے, سائفر کے حوالے سے کیا ہے, یہ عمران خان صاحب کو ریلیف دینا بند کر دے. اور یہ جو آپ کی لائکنگ ہے, یہ ظلم ہے پاکستان کے ساتھ, یہ ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جناب 6 مہینے لیے وزیر اعظم بڑھاؤ, تھی تو ایمی ٹینشن لئیے, آپ ہی فارغ ہو جائے گا. وہ بھی 6 مہینے میں پاکستان کا اور کتنا کچومر نکلے گا, 6 مہینے میں وہ کتنا فساد کھڑا. اور 6 مہینے کوئی لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے بعد یہ ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوتا, کیونکہ یہ پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہوتے, یہ دونوں پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہوتے نہ پاکستان, اور یہ دونوں کا تعلق سروس آف پاکستان سے ہے. یہ دونوں پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے ہیں, پاکستان کے عوام کی. یہ سیاسی معاملات اور جو معاشی معاملات ہوتے ہیں, قومی معاملات, یہ ان کے اوپر میرا نہیں خیال کہ یہ اتھارٹی ہوتے ہیں یا اتنی یہ فراست رکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو وہ ڈیل کر سکیں. لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان کو ریلیف دینے والے کس طرح سے سوچتے ہیں. یعنی وہ صرف کہہ رہے ہیں وہ یعنی کہ جی نہ تو غصہ چڑھیا, 6 مہینے سے ہو سکتا ہے معاملہ ٹھیک ہو, وزیر اعظم بنے. یہ ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ بڑھاؤ وزیر اعظم. تو ایک تو یہ بات تھی. دانش اسکول اور پی ایف, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے اسپیشل پروجیکٹس تھے, ان پر بڑا انویسٹ کیا, یہ آئیڈیا کنسیو کیا گیا. ان میں لوگ جو ہیں وہ پڑھ لکھ کے اب ماشاءاللہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. وہ جو کامیاب اسٹوڈنٹ ہیں ان اداروں سے فارغ التحصیل, تو وہ جو ہے ان کی ملاقات کروائی گئی 180H ماڈل ٹاؤن میں. اور یہ ملاقات عمومی طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں, ویسے تو پارٹی اور حکومت علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے, لیکن بہرحال وہ ویژن بیسیکلی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کا ہوتا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ جس بھی لیول پر کیا جا رہا ہو. تو یہ ملاقات ہمارا یہ خیال تھا جب ہمیں پتہ چلا, تو یہ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بنتی ہے اصولی طور کے اوپر, لیکن یہ ملاقات شہباز شریف صاحب کے ساتھ کروائی گئی. تو اب آپ یہ سمجھیں, سوچیں کہ یہ جو باتیں جو میں نے شروع میں بیان کی تھیں آپ کو کہ یہ تھیوریز جو مختلف ہیں, بیسیکلی نواز شریف صاحب وہ ناقابل قبول بتائے جاتے ہیں, یہ عام خیال ہے. لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا
اپنا مطلب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے تمام تر ارمانوں کو ایک سائڈ کے اوپر رکھتے ہوئے کیا وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ معاملہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر گڑبڑ ہے، یا یہ یا تو بڑی گہری اور سوچی سمجھی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل موو ہے کہ شہباز شریف صاحب، تاثر یہی جائے کہ شہباز شریف صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور پاکستان کے عوام کو جو ووٹ نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں، اگر کسی نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا ہے، ان کو یہ تسلی رہے کہ وزیر اعظم جو ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے بار بار ثابت کیا ہے اور یہ اسی کمپین تو وہی چلا رہے ہیں اور انہی کے نام کے اوپر ووٹ پڑنا ہے. تو اگر یہ بات نکل گئی کہ نہیں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے، شہباز شریف صاحب ہوں گے، تو شہباز شریف صاحب نے 16 ماہ میں کون سے گل کھلا لی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھنا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کیا لوگوں کی دکھ تکلیفیں دور کی کہ ان میں اضافہ کیا گیا؟ اضافہ ہی ہوا تھا، مجبوری اب آپ جس کو بھی کہتے رہے اس کی، پاکستان بچانا تھا، سیاست کا کیا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ خواہش جو تھی یہ شہباز شریف صاحب کی زیادہ تھی. نواز شریف صاحب نے تو ہماری اطلاع کے مطابق وہ ان کیا ہوا ہے کہ اچھا یار ادھر بڑا شوق ہے وزیر اعظم بننا، اوکے بن لے. تو لیکن یہ ابھی کلیئر کٹ نہیں ہے، چیزیں اسی طرح کی ہیں کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے بجائے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے طور کے اوپر دیکھنا چاہتی ہے، اور شہباز شریف صاحب کو اس کا اچھی طرح اندازہ ہے اور وہ پوری صورتحال سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ خبر تھی. ابو ظبی کا بادشاہ یہ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ایک پاکستان کے سینیٹر ہیں ان کے ساتھ، اور اس ملاقات میں وہ سینیٹر صاحب پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے پاور پالیٹکس کا ذکر کر رہے تھے، اور وہ ذکر کر رہے تھے 2-3 دفعہ انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا. تو ابو ظبی کے بادشاہ نے ان سے یہ کہا کہ پائے نا پلیز میرے سامنے ان کا نام نہ لیں، اور وہ ماضی ہی از ہسٹری ناؤ، یہ ان کے الفاظ تھے. اب یہ پاکستان کے متعلق سر، پاکستان کے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ معاف کرے، پاکستان ڈپینڈ ہی عربی سرکار کے اوپر کر رہا ہے. سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، دبئی ہو، قطر ہو، جو کوئی بھی ہو، ان کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے. FIEFC وہ جو بھی اس طرح کے جو 2-3 فورم بنے ہیں، وہ جو لینڈ شینڈ، وہ جو سرمایہ کاری مائننگ میں ہونی، جو کچھ ہونا، تو عربوں کو بیسیکلی گارنٹی پاکستان کی فوج نے یہ دی ہوگی. اب یہ میرا گمان ہے یہاں سے اس بات سے کہ یار کہ آپ لوگوں اس کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ جو تعلقات کشید، اب یہ اوپن سیکرٹ ہے، اور چین سے لے کے سعودی عرب تک یا عرب ممالک تک جو اسلامی ممالک ہیں، وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب نے ناراض کیے تھے، کچھ غلط کام کیے تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھا. وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ بڑی ذمہ داری کا متقاضی ہوتا ہے، وہاں پر آپ لونڈے لپاڑوں کی طرح حرکتیں نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ لونڈے لپاڑوں والی حرکتیں کر رہے تھے، جہاز میں بیٹھ کے اور بھی خلاف بولی جا رہے ہیں. ان کا حال تو دیکھنا تم، کتنی لڑکڑا ہے مراد سعید دانشور انہوں کہہ رہے سی، اور وہ جڑا دانشور ہے سی اپنا شہباز گل، انہوں اس کا حال، محمد بن سلمان کا حال جو ہے وہ قذافی سے بھی برا ہونا، لوگوں نے پکڑ کے مارنا ان کو. انہوں نے کہا چلو جہاز فارغ کرو. تو اچھا بندہ کون تھا؟ مشاہد حسین سید، ان سے یہ بات ہوئی ہے. تو اب پاکستان کی سیاست میں اگر آپ عمران خان صاحب کے نقش پا تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، تو سر مرضی ہے، کسی کو اب یعنی خواب دیکھنے کے اوپر تو پابندی نہیں لگ سکتی، ان کی مرضی ہے، خواب دیکھتے رہیں. پریکٹیکل کیا ہے وہ میں نے آپ کے حضور پیش کر دیا. بات لمبی ہو گئی ہے، پھر فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.